अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका या सय्यदी या नबी अल्लाह। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ्क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन अल्लाहुम्मा अजुरनी फ़ी मुसीबती वख्लुफ़ ली खैरम मिन्हा रब्बी आऊज़ु बिका मिन हमाज़ातिश शयातीन वअऊज़ु बिका रब्बी यहदुरून। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। अल्लाह ताला का करोड़ शुक्र और एहसान है जिसने हमें तौफीक कि हम इस कुरान के सामने बैठ गए और इसको समझने की कोशिश में लग गए। अल्लाह ताला हमारा मिल बैठना, पढ़ना पढ़ाना, सुनना सुनाना अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए और ये लम्हात हमें हमारी अल्लाह की रज़ा को हासिल करने का बाइस हो जाएं, अपने मालिक को खुश करने का बाइस हो जाएं। अल्लाह ताला हमें इखलास की नेमतें अता फरमाए। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज है जी हमारी आयत नंबर 75 और आज सिर्फ ये 4 आयतें रह गई हैं। 4 आयतों के बाद हमारा निस्फ पूरा हो रहा है, लिहाजा आज 4 आयतें ही पढ़ेंगे, इसको समझेंगे और कल इतवार है, इतवार को छोड़ देंगे, पीर को छोड़ देंगे और इसके बाद मंगल वाले दिन टेस्ट रखेंगे जी हमारा। यानी पिछला हमने जहाँ तक टेस्ट लिया था अल बकरा का रुकू नंबर 3 तक का टेस्ट लिया हुआ है, वहां से लेकर निस्फ तक का टेस्ट होगा। टेस्ट का वही तरीकाकार होगा, एमसीक्यूज टेस्ट होगा, दुरुस्त जवाब पर आपने टिक करना होगा और उसके लिए तैयारी करेंगे। पीर को क्लास नहीं होगी और मंगल को क्लास होगी और मंगल वाले दिन इंशाल्लाह ताला अगला सबक पढ़ने के फौरन बाद आपको उसी तरह टेस्ट मिल जाएगा और टेस्ट को आप सोल्व करके हमें 2 घंटों के अंदर अंदर वापस भेजेंगे। वही प्रोसीजर है आपके पास जो लास्ट टाइम था। सारा सबक अच्छा याद करने की कोशिश करें, रिवाइज करें, छोटे छोटे पॉइंट्स को नोट कीजिए और जो है कोई चीज़ भी मिस ना कीजिए उसको। जहाँ ना समझ आए आप पूछ भी सकती हैं कुछ, यानी टेस्ट से पहले पहले मंगल से पहले पहले अगर कोई चीज़ ना समझ आए तो आप मैसेज के ज़रिए उसको पूछ भी सकते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अफ़ततमऊन अन युमिनु लकुम वक़द कान फ़रीक़ुम मिनहुम यस्मऊन कलामल्लाहि सुम्मा युहर्रिफ़ूनहु मिन बादि मा अक़लूहु व हुम यअलमून। क्या फ़ततमऊन तुम तवक्को रखते हो या तुम लालच करते हो, दोनों माना आ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे तवक्को रखते हो के मीनिंग आ रहा है अन युमिनु के वो मान लेंगे या वो ईमान ले आएंगे या वो यकीन कर लेंगे। तीनों तरह के मानी यहाँ पे इस्तेमाल हो रहे हैं कि वो यहूदी ईमान ले अहले किताब ईमान ले आएंगे या तुम्हारा यकीन कर लेंगे या फिर मान लेंगे। लकुम तुम्हारा कहना कि सच्चाई के साथ वो ईमान ले आए, ये कहना। वक़द काना फरीकुम मिनहुम और बेशक था, काना था, फरीकुम एक ग्रोह, मिनहुम उनमें से, यस्माऊना वो सुनते थे, कलाम अल्लाह अल्लाह के कलाम को, सुम्मा युहर्रिफूनहु फिर उस कलाम को बदल देते थे, मिन बादी मा अक़लूहु उसको समझ लेने के बाद, वहुम यालमून और वो जानते बूझते ऐसा करते थे। मुहावरतन पढ़ लेते हैं। ए मुसलमानों, क्या तुम ये तवक्को रखते हो कि वो यहूदी तुम पर यकीन कर लेंगे और ईमान ले आएंगे, जबकि इनमें से एक ग्रुप के लोग ऐसे भी थे कि अल्लाह का कलाम तौरात सुनते फिर इसे समझने के बाद खुद बदल देते, हालांकि वो खूब जानते थे कि हकीकत क्या है और वो क्या कर रहे हैं। इसका
شان نزول جی دو طرح کی روایات ہیں، دو قول ہیں اس میں دونوں قول آپ کو بتا دوں گی۔ ایک قول یہ ہے، اگر اس کے حوالے سے کوئی کوشچن آئے کہ بھی اس کا شان نزول کیا ہے اور اس میں دو قول ہوں، تو آپ دونوں میں سے جو قول بھی لکھیں گی وہ قابل قبول ہو جائے گا۔ لہٰذا دونوں قول بیان کر رہی ہوں۔ ایک قول یہ ہے کہ یہ آیت ان انصار کے لیے، کون سے مسلمانوں کو مخاطب کیا گیا، یہ مسلمان وہ انصار ہیں جو مدینہ میں رہنے والے مسلمان تھے، ان کو انصار کہا گیا ہے، اور جو ہجرت کر کے مسلمان آئے تھے وہ مہاجرین ہیں۔ تو انصاروں کے پاس جو یہودی ان کے ارد گرد رہتے تھے، ان کے ساتھی تھے، دوست تھے، ان کی خواہش تھی کہ وہ ہمارے دوست ساتھی یہودی جو ہیں وہ بھی ایمان لے آئیں اور سچے مسلمان بن جائیں اور اسلام میں داخل ہو جائیں۔ دوسری روایت یہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام اور مسلمان یہ سب یہ خواہش رکھتے تھے کہ ان کے زمانے میں جو یہودی موجود تھے مدینے میں، مدینے کے ارد گرد علاقوں میں، وہ سب مسلمان ہو جائیں، کیونکہ وہ اہل کتاب تھے، ان کے پاس بھی شریعت تھی، اور نبی پاک علیہ السلام ہم خود مسلمان بھی شریعت رکھتے ہیں، کتاب رکھتے ہیں، اس لیے یہ دونوں میں بات مشترکہ تھی۔ اس لیے نبی پاک علیہ السلام ان کے ساتھ نرمی سے پیش آتے اور خواہش رکھتے تھے کہ یہ یہودی جو ہیں مسلمان ہو جائیں۔ تو یہ دو طرح کی روایات ہیں، ایک یہ کہ انصار کے متعلق ہے جو مدینے کے رہنے والے پہلے باشندے تھے اور مسلمان سب سے پہلے ہوئے تھے۔ ان انصاریوں کے بارے میں کہا گیا کہ وہ اپنے یہودی ساتھیوں کے بارے میں چاہتے تھے جو ان کے ارد گرد رہنے والے تھے، پڑوسی تھے، ساتھی تھے، ان کے بارے میں خواہش رکھتے تھے کہ یہ بھی مسلمان ہو جائیں۔ دوسری روایت نبی پاک علیہ السلام اور تمام مسلمانوں کے حوالے سے ہے کہ ان کے دل میں خواہش تھی کہ ان کے زمانے کے جو یہودی ہیں، کیونکہ اہل کتاب ہیں، شریعت والے ہیں، لہٰذا وہ بھی مسلمان ہوں، ان کو تو سب سے پہلے اس پر ایمان لانا چاہیے اور ان کو سب سے پہلے اصل کلام کی پہچان کرنی چاہیے اور ایمان لے کر آنا چاہیے، اور اس کو نبی پاک علیہ السلام کی اور اس قرآن کی تصدیق کرنی چاہیے کہ واقعی یہ حق اور سچ ہے۔ اچھا جی، اب جو کہا گیا ہے کہ یہ اللہ کا کلام سنتے تھے، پھر اسے سمجھنے کے بعد خود بدل دیتے تھے، اس کے حوالے سے آیا ہے جی کہ اس کلام سے مراد تورات ہے، اور بنی اسرائیل جو ہے اس میں تحریف کر کے اس کے حلال کو حرام کر دیتے تھے، حرام کو حلال کرتے تھے، حق کو جھوٹ بنا دیتے تھے، جھوٹ کو حق ثابت کرتے تھے۔ جب ان کے پاس کوئی صاحب حق رشوت لے کر آتا تو کتاب سے اس کی مرضی کے مطابق مسئلہ بیان کر دیتے، اور جب کوئی جھوٹ پر قائم شخص جو ہے ان کے پاس رشوت لے کر آتا تو کتاب سے اس جھوٹے انسان کی مرضی کے مطابق جو ہے حکم بیان کر دیتے تھے تاکہ وہ خوش بھی ہو جائے اور رشوت بھی ہمیں مل جائے، یعنی دنیا کا مال اکٹھا کر رہے تھے، جس کے بارے میں اس طرح کی آیتیں بھی آئی ہیں کہ وہ اللہ کی آیتوں کو بیچتے تھے۔ جب کوئی شخص رشوت لے کر نہ آتا تو پھر اس کو کتاب کا صحیح حکم نکال کر سناتے، تو یہ اس طرح کے ان کے معاملات تھے۔ لہٰذا ایک اور روایت بھی ہے اس حوالے سے کہ تورات میں جو نبی پاک علیہ السلام کی صفات مذکور تھیں، اس میں درج تھیں، اس میں جان بوجھ کر تحریف کرتے تھے، آپ کی صفات کو بدل دیتے تھے اور وہ بیان چھپاتے تھے ان باتوں کو بیان کرنے کی بجائے۔ اور پہلے اور دیکھیں کیسے خاص بتایا جا رہا ہے کہ پہلے اس کو سمجھتے تھے، سمجھ لینے کے بعد ان حرفوں کو بدلتے تھے کہ کیسے حرف کو ایک طرف سے حرف کو اٹھا کر دوسری طرف حرف لے جانا ہے۔ یہ بہت ہی نازک سے معاملات ہیں کہ آپ اتنا سا سمجھ لیجئے کہ ایک وقف کرنا بھی جو ہے کہ کسی مقام پہ کہاں پہ رکنا ہے اور کہاں پہ نہیں رکنا، اس سے بھی لفظ کا معنی اور مفہوم بدل جاتا ہے۔ مثلاً ایک جملہ ہے رکو مت جاؤ، تو رکو کے بعد میں ٹھہری ہوں، میں نے وقف کیا ہے اور کہا ہے مت جاؤ، نہ جاؤ، روک لی ہے۔ لیکن اگر میں کہوں جملے وہی ہیں، لفظ وہی ہیں، لیکن میں نے صرف اپنا وقف کا مقام چینج کیا ہے، رکو مت جاؤ، تو صرف میں نے مقام اپنا چینج کیا، لفظ الفاظ وہی ہیں، تو دیکھیں کتنی بڑی چینج آ گئی ہے، بالکل اس کے الٹ معنی اور مفہوم بن گیا ہے۔ لہٰذا ان یہودیوں کے اندر اس طرح کی چالاکیاں اور ہوشیاریاں تھیں
کہ یہ سچ اور جھوٹ کو بدلنے میں، لفظوں کو ایک طرف سے لفظ اٹھا کر دوسری طرف لگانا ہے اور دوسری طرف سے لفظ اٹھا کر دوسری طرف لگانا ہے، اپنی مرضی کا مطلب معنی مفہوم بنا لینا ہے، اور تورات کی اس کی اصل جو شکل تھی، حیت تھی، وہ بالکل چینج کر دی تھی انہوں نے۔ لہٰذا اس حوالے سے ہی اس میں یہ بیان آیا ہے کہ کلام کو سنتے تھے اور سن کے اس کو سمجھ کر پھر اس کو حرفوں کو بدلتے تھے اور جان بوجھ کر ایسا کرتے تھے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُم بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ افلا تعقلون۔ اور اذا جب لقو ملتے ہیں الذین ان لوگوں سے جو آمن ایمان لائے، قالو تو کہتے ہیں آمنا ہم بھی ایمان لے آئے ہیں، واذا خلا بعضهم الی بعض اور جب وہ الگ ہوتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، یعنی اپنے جیسوں کے ساتھ جب الگ ہوتے ہیں آپس میں، قالو تو کہتے ہیں اتحدثونہم کیا تم انہیں خبر دیتے ہو، بما فتح اللہ اس کی جو اللہ نے ظاہر کیا ہے، علیکم تم پر تورات کے ذریعے جو ظاہر کر دیا ہے، وہ تم سچ سچ بات ہی ان مسلمانوں کو بتا دیتے ہو، لیحاجوکم بہ تاکہ وہ تمہارے خلاف دلیل بنا سکے، عند ربکم تمہارے رب کے سامنے، افلا تعقلون کیا تم عقل نہیں رکھتے، تم نے صحیح اور اصل بات کیوں کی ہے۔ لہٰذا یہاں پہ یہودیوں کا نفاق جو ہے وہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ جب نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ کرام سے ملتے تھے تو یہ یہودی کہتے ہم ایمان لے آئے ہیں، لیکن جب یہ آپس میں ملتے اور تو پھر ان کے عالموں میں سے کوئی صحیح اور سچا بندہ جب نبی پاک علیہ السلام کی درست تاریخ بیان کر دیتا تھا اور بتاتا تھا کہ ہاں واقعی ہماری تو رات میں بھی نبی پاک علیہ السلام کی یہی سچی تاریخ بیان کی گئی ہے اور ان کی یہ ساری صفات لکھی ہوئی ہیں، تو ایسے شخص کے ساتھ یہ منافق یہودی جا کے لڑتے تھے اور کہتے تھے تم نے وہ اصل بات کیوں بات بتا دی ہے، حق بات جو اللہ نے تم پر کھولی تھی تورات میں اور اس نبی کی صفات بیان کی تھی وہ تم نے کیوں کی ہیں، اب یہ اس دلیل پر اس بات پر کہ تمہاری کتاب میں بھی یہ بات درج ہے، نبی پاک علیہ السلام کی صفات بیان ہے، اب تم ایمان کیوں نہیں لے کے آتے، اور پھر یہ دلیل بنائیں گے ہمارے اوپر اللہ کی بارگاہ میں اور پھر ہمیں مجبور کریں گے کہ ہمیں بھی ایمان لے کر آئیں۔ لہٰذا یہ ان سیدھے لوگ یہودیوں کے ساتھ اس بات پہ لڑتے ہیں کہ کیوں صحیح بات کیوں ان کو بتا دی ہے کہ ہماری کتاب میں جو بیان کی گئی ہے، اور پھر ان کو کہتے ہیں کہ تم نے یہ کوئی عقل مندی نہیں کی، کیا تمہیں عقل نہیں آئی کہ اپنی ہی بات تم لوگوں نے سچ سچ بتا دی ہے۔ اولا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، کیا ولا اور نہیں، یعلمون وہ جانتے، ان اللہ کہ بے شک اللہ تعالیٰ یعلم سب جانتا ہے، ما یسرون جو وہ چھپاتے ہیں، وما یعلنون اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں، اور کیا وہ نہیں جانتے کہ اللہ کو تو وہ سب کچھ معلوم ہے جو وہ چھپاتے ہیں اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں۔ یہاں پہ یہودیوں کی اسی بات پہ کہ یہاں پہ تو تم چھپا رہے ہو اور اپنے ہی ان سچے ساتھیوں کو جھٹلا رہے ہو اور ان کو ڈانٹ رہے ہو، منع کر رہے ہو کہ وہ نبی پاک علیہ السلام کی رسالت کی اور شان کے بارے میں جو بھی باتیں تورات میں بیان ہوئی ہیں ان کو ان لوگوں کے سامنے، مسلمانوں کے سامنے کیوں بتا رہے ہو، تصدیق کیوں کر رہے ہو ان کے حق ہونے کی، سچ ہونے کی۔ لیکن اگر تم مسلمانوں کو جھوٹ بتاؤ گے اور ان ساری باتوں کو چھپا لو گے اور اس وعدے کے خلاف کرو گے جو تمہارے نبیوں نے ہمارے ساتھ اٹھائے ہیں، اور جو عالم ارواح میں جو نبیوں نے یہ وعدہ اٹھایا ہے کہ جب یہ نبی آئیں گے تو ہماری امتیں آپ اس نبی کی مدد کریں گی اور ان پر ایمان لائیں گی، دین میں ان کی مدد کریں گی، تو اس وعدے کی خلاف ورزی تم اس کے مرتکب ہو رہے ہو، اس وقت تمہارا پھر کیا حال ہوگا جب اللہ تمہاری پکڑ کرے گا اس معاملے میں۔ اللہ تو سب جانتا ہے، جو چھپا رہے ہو اپنے دل کے اندر اس کے بارے میں بھی جانتا ہے،
اور جو تمہاری نیتیں ہیں ان کو بھی جانتا ہے، اور جو تم اس کے پیچھے جو تمہاری ریزن ہے اس کے بارے میں بھی خوب جانتا ہے کہ تمہارے دل میں جو حسد ہے، سرکشی ہے، حسد یہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام تمہاری لڑی میں سے، بنی اسرائیل کی لڑی میں سے کیوں نہیں پیدا ہوئے، وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی لڑی میں سے کیوں پیدا ہوئے، اور دوسری وہی کہ اگر ہم ان پر ایمان لے آئیں گے تو پھر ہمارا تو اقتدار جاتا رہے گا، جو ساری دنیا ہمیں مانتی ہے اور ہمارے پاس آتی ہے اور ہم سے احکامات پوچھتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مختلف معاملات میں، الہامی کلام میں، آسمانی کلام میں کیا کیا ہمیں حکم دیے ہیں، تو ہم اس کو جو بتاتے ہیں ہمارا یہ اقتدار چلا جائے گا۔ اور تیسری بات یہ کہ اس کے عوض میں ہم جو ان سے پیسے وصول کرتے ہیں، رشوت لیتے ہیں اور اپنی مرضی سے ان آیتوں کو بیچتے ہیں، پھر یہ مال اور دولت کا سلسلہ ختم ہو جائے گا۔ تو لہٰذا ان 3 وجوہات کی وجہ سے وہ نبی پاک علیہ السلام پر اور قرآن پر اور اللہ کی ذات پر ایمان لانے کو تیار نہیں تھے، اور نبی پاک علیہ السلام کی ذات کو جھٹلا رہے تھے اور اپنی تورات میں موجود ان کی نشانیوں کو چھپا رہے تھے، اور قرآن کا انکار کر رہے تھے جو کہ سچا کلام تھا، اور بہت زیادہ کلام ان کے درمیان اترا تھا، اس سے زیادہ تو کسی اور کے پاس تھا ہی نہیں، جتنا یہ پڑھتے تھے اور ان کو علم تھا اور کسی کو اس کا علم ہی نہیں تھا کہ باقی تینوں کتابیں زبور، انجیل، تورات انہی میں اتری ہیں بنی اسرائیل میں، تو ان کو تو زیادہ پہچان تھی الہامی کلام کی جو مالک کی طرف سے آئے تھے۔ سو آگے ارشاد ہو رہا ہے وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ، اور ان میں سے کچھ ان پڑھ ہیں، لا یعلمون الکتاب، جو کتاب کے بارے میں نہیں جانتے، الا امانیہ، مگر صرف من گھڑت باتیں یا صرف آرزویں ان کی، من گھڑت آرزویں ہیں ان کی، وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، اور نہیں ہے وہ مگر صرف گمان کرتے، یعنی وہ صرف گمانوں کی پیروی کر رہے ہیں، اپنی سوچوں کی پیروی کر رہے ہیں، محاورتاً ترجمہ پڑھ لیتے ہیں پھر اس کی تفسیر بیان کرتے ہیں۔ اور ان یہود میں سے بعض ان پڑھ بھی ہیں جنہیں سوائے سنی سنائی جھوٹی امیدوں کے کتاب کے معنی اور مفہوم کا کوئی علم نہیں ہے، وہ کتاب کو صرف زبانی پڑھنا جانتے ہیں، یہ لوگ محض وہم و گمان میں پڑے رہتے ہیں۔ اسی لیے یہی وجہ ہے کہ قرآن پاک میں حکم آیا کہ قرآن کو یوں پڑھو کہ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ ترتیلا، کہ قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر آہستہ آہستہ پڑھو اور ایک ایک لفظ کو، معنی کو سمجھو، مفہوم کو سمجھو، اس کے شان نزول کو سمجھو، اور پھر اس سے رہنمائی حاصل کرو، اس کو اپنی زندگی میں شامل کرو، نہ کہ صرف سنی سنائی باتوں کے پیچھے نہ چل پڑو کہ خالی عقیدے کے طور پر جیسے صرف وظیفہ بنا لیا جائے۔ آج بھی ہم صرف یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا بچہ جو ہے وہ ناظرہ پڑھ لے، بس کافی ہے، اتنا ہی کافی ہے، اس کو سمجھ کے پڑھانے کی کیا ضرورت ہے۔ اللہ اپنی پناہ میں رکھے۔ اس کا معنی ادھر تفسیر سے پڑھتے ہیں جی۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں کئی گمراہ فرقوں کا بیان کیا ہے۔ پہلے اس فرقے کا بیان کیا ہے جو اللہ کے کلام میں تحریف کرتا تھا، پھر دوسرے فرقے کا بیان کیا جو منافقین میں سے تھا، پھر تیسرے فرقے کا بیان کیا جو بحث میں ضد سے کام لینے والے تھے، یعنی مجادلین ان کا نام ہے جی، مجادلین، میم جیم الف دال لام یا اور نون، مجادلین، بحث میں ضد سے کام لینے والوں کو مجادلین کہتے ہیں، جھگڑا کرنے والے۔ اور یہ کہتے تھے کہ مسلمانوں کے سامنے تورات کی ایسی آیات بیان کرو جو خود تمہارے خلاف حجت ہوں۔ اس کے بعد اب چوتھا فرقہ جو بیان کیا جا رہا ہے وہ عام لوگوں کا ہے اور نا خواندہ یعنی ان پڑھ لوگوں کا ہے۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے امیین کہا ہے۔ امی وہ شخص ہوتا ہے جو کہ لکھا پڑھا ہوا نہ ہو۔ امی کس کو کہتے ہیں جی؟ امی کہتے ہیں جو پڑھا لکھا نہ ہو، جو اسکول میں نہیں گیا، کالج میں نہیں گیا، کسی شخص کے پاس جا کے اس نے نہیں پڑھا، وہ امی ہے، لکھنا پڑھنا نہیں جانتا، نہ اس کو لکھنا آتا ہے نہ پڑھنا آتا ہے۔ یعنی جس طرح ماں کے بطن سے ناخواندہ پیدا ہوا تھا اسی حالت پر ہو اور کسی سے علم حاصل نہ کیا ہو، اس کو امی کہتے ہیں۔ جو ماں کے پیٹ سے جیسے پیدا ہوا تھا
اسی طرح ناخواندہ ہی پیدا ہوا تھا اور اسی حالت پہ رہا، کسی سے علم حاصل نہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ کتاب کا علم نہیں رکھتے، ما سوا امانی، امانی یہ جو ہے اس کا مطلب ہے جی، یہ عام ان پڑھ لوگ صرف زبانی تورات کو پڑھ لیتے اور اس کا معنی نہیں جانتے، جیسے ہمارے برے صغیر میں عام خواندہ لوگ جو ہیں وہ قرآن مجید کی عبارت کو پڑھ سکتے ہیں لیکن اس کے معنی اور مفہوم کو نہیں جانتے۔ اس کا ایک اور معنی جو ہے وہ تمنا اور آرزو بھی ہے، یعنی ان کی صرف تمنائیں ہیں، یعنی دل میں صرف ایک امیدیں رکھی ہوئی ہیں اور کہ اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے گا، ان کو بخش دے گا، ان پر رحم فرمائے گا، گرفت نہیں کرے گا، اور جو ان کے آباء و اجداد میں انبیاء ہیں وہ ان کی شفاعت کریں گے، ان کے علماء جو ہیں وہ ان کے بقول کہ جی صرف دوزخ کی آگ صرف چند دن کے لیے جلائے گی ہمیں، یہ یہودیوں کی جو تمنائیں اور آرزو ہیں ان کے بارے میں بتا رہی ہوں کہ یہاں پہ جو انہی کا تذکرہ کیا جا رہا ہے اور انہی کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ وہ ان کی آرزویں کیا ہیں کہ اللہ ان کو معاف کر دے گا، ان پہ رحم کرے گا، گناہوں پر گرفت نہیں کرے گا۔ ان کے آباء و اجداد میں اتنے سارے انبیاء کرام آئے ہیں، لہٰذا وہ سب ان کی شفاعت کریں گے، ان کی بچت ہو جائے گی۔ اور علماء کرام نے تمنائیں جو کی تھیں کہ دوزخ کی آگ صرف ان کو چند دن کے لیے جلائے گی، جتنے دن کے لیے انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے بچھڑے کی عبادت کی تھی، بس اس کی سزا ملے گی، 40 دن کے لیے دوزخ میں ڈالے جائیں گے، اس کے بعد جو ہے نا بس وہ نکل آئیں گے۔ اس آیت کا معنی یہ ہے کہ یہ لوگ سوائے ان جھوٹی اور من گھڑت باتوں کے کتاب کا علم نہیں رکھتے جو انہوں نے اپنے علماء سے سن لی ہیں، بس سنی سنائی بات پہ ہم چل پڑے ہیں، اور ہمارے مسلمانوں کے بھی حال اس سے الگ نہیں ہے، انہی کا معاملات بھی اللہ ماشاء اللہ اسی طرح کے ہیں کہ ان کو بطور تقلید کے مانتے چلے آ رہے ہیں۔ تو اس حوالے سے اللہ پاک یہ آیات جو ہیں ہمیں سوچنے پہ مجبور کر رہی ہیں کہ یہ عمل تو یہودیوں کا تھا کہ صرف اپنی کتاب کو پڑھ لینا ہے اور جو ہے اس کو سمجھنا نہیں ہے اور اس پر عمل نہیں کرنا اور اخلاص میں نہیں آنا، اور بہت سارے ایسے ہیں جو سننے کو تیار نہیں ہیں، جو کہیں جن کو یہ ہے کہ سن لیا تو پھر عمل کرنا پڑے گا، لہٰذا بہتر یہ ہے کہ بس مشکل پڑی ہے تو یاسین کھول لو، مشکل پڑی ہے تو بیماری آئی ہے تو سورہ رحمان کھول لو پڑھ لو، یا ویسے روز کے 5 پارے پڑھ لو، روز کے 3 پارے پڑھ لو۔ ہمیں وہ بندے بڑے اچھے لگتے ہیں جب ہماری ختم قرآن میں آتے ہیں اور جلدی جلدی قرآن پڑھ کر سناتے ہیں اور ہم اس پر خوش ہو جاتے ہیں کہ اس بندے کی وجہ سے قرآن جلدی پڑھا گیا، چاہے وہی بندہ وہ ایک بندہ ہی ہو جو آپ سب کو لے ڈوبے، کہ جس نے قرآن 15 منٹ میں سپارہ پڑھ رہا ہے اور اس کا صحیح تلفظ بھی ادا نہیں کر رہا، اور جو ہے معنی اور مفہوم پر بھی غور نہیں ہو رہا، تو ایسے جبکہ اس کے تقاضے ہی پورے نہیں ہوئے اس کی تجوید کے، تو تجوید سے نہ پڑھنے پر بھی گناہ ہے، اس پہ معاملہ ہے کہ درست تلفظ کے ساتھ نہیں اس کو پڑھ رہا، اور بس یہ ہے کہ 15 منٹ میں سپارہ پڑھ کے وہ رکھ دیا اور جلدی سے قرآن ختم ہو گیا اور بس ثواب کی نیت سے وہ معاملہ کر لیا گیا ہے، لیکن یہ قرآن تو ہمیں سنوارنے آیا تھا، ہماری ہستیوں کو سنوارنے آیا تھا، ہمیں ہدایت دینے آیا تھا، اس طرح جیسے کہ کسی اور زبان میں ہمیں میسج آ جائے ہماری سہیلی کا فرانسیسی زبان میں، تو ہماری کتنی خواہش ہوگی، دل امڑ رہا ہوگا کہ کسی طریقے سے کسی ایسی شخص کے بارے میں جان لیں کہ جو فرانسیسی جانتا اور مجھے پتا چل جائے کہ میری سہیلی نے مجھے کیا لکھ کے بھیجا، تو ہمارے دل میں خواہش کیوں نہیں پیدا ہوتی؟ وہ مالک جو ہم سے پیار کرنے والا ہے، اور وہ مالک جو ایمان والے بندے کے بارے میں کہتا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ جو ایمان والا ہے وہ تو اس سے ٹوٹ کر محبت کرتا ہے، تو اس اپنے محبوب کے آئے ہوئے خط کو پڑھنے کے لیے بے چین ہوتا ہے، تو یہ اپنے محبوب کی طرف سے آیا ہوا جو کلام ہے ہم اس کو پڑھنے کے لیے کیوں نہیں بے چین، ہم اس کو سمجھنے کے لیے کیوں نہیں بے چین؟ اور پھر جب ہمارے لیے یہ کلاس مشکل کیوں ہے کہ شیطان آ کر وار کرتا ہے، تو ہم کیوں اس کے کہنے میں جلدی آ جاتے ہیں، ہم کیوں نہیں اس کو دھکا دیتے اور ہم کیوں نہیں اپنی کلاس پہ استقامت کرتے کہ ہم اللہ کی اس ہدایت سے دور نہیں ہوں گے، ہم ضرور سمجھیں گے اور اس پر بساط بھر عمل کی کوشش کریں گے۔
اور جنہوں نے یہ سودے کر لیے ہیں، جو استقامت سے آ رہے ہیں، سمجھ لیں وہ خوش نصیب ہیں، جن کے لیے اللہ نے وہ راہیں کھول دی ہیں، جو ان کے دل کے اندر سچا پن تھا کہ بندہ چل کر آتا ہے۔ حدیث پاک کی مفہوم کے مطابق انسان چل کر آئے گا اللہ کی طرف تو اللہ کہتے ہیں میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں۔ یوں اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو اپنے قریب کرتا ہے۔ سو اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اس کلام پاک کی برکت سے ہماری دنیا کی بھی مشکلیں دور فرما دے اور آخرت کی مشکلیں بھی دور فرمائے، اور اللہ تعالیٰ وہ سودے کرنے کی توفیق عطا فرما دے جو آخرت میں ہمارے کام آ جائیں، فضولیات سے ہمیں بچا لے، اور ہر اس کام سے جس سے اللہ کی ناراضگی ہو اس سے ہمیں بچا لے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، ہمیں ایمان پر مضبوطی عطا فرمائے اور ہمیں کامل درجات میں داخل فرما دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ صدق اللہ العظیم۔ ایک مرتبہ پھر بتا رہی ہوں کہ منگل کو ٹیسٹ ہے جی، پیر کو کلاس نہیں ہونی، منگل کو ٹیسٹ ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی باجی کون ہے، کون پوچھنا چاہیں باجی میں عائشہ۔ باجی میں نے پوچھنا تھا زبور کون سی قوم پہ نازل ہوئی تھی؟ آپی یہ اصل میں کچھ خاص اس کا نام انہوں نے نہیں بتایا، لیکن انہوں نے یہ ضرور بتایا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام بنی اسرائیل کے درمیان ہی تھے۔ یہ جب جالوت کو تالوت اور جلوت والا واقعہ ہے نا، اسی دوران آپ اس کو 10 سال کے تھے جب آپ نے اس کو جالوت کو قتل کیا تھا۔ تو یہ جو ہے اس ٹائم کا ہی بنی اسرائیل کی قوم کا ہی کی شاخ ہی تھی، انہی میں سے تھی یہ۔ باقاعدہ انہوں نے اس کا نام کسی نے بھی ریفر نہیں کیا، اگر بتایا ہوتا تفاسیر میں نے دیکھا ہے، قصص الانبیاء میں دیکھا ہے، لیکن اس کا نام نہیں بتایا گیا جی باجی۔ یہ اور بس یہ انہی کا ایلا جی ایلا بستی تھی جو باجی کون سی جگہ پہ تھی؟ یہ ملک شام اور مدینے کے درمیان کا علاقہ ہے کوئی، وہاں پہ تھی۔ جی ٹھیک ہے جی۔ ہاں جی۔ اور اس کے علاوہ کوئی بات پوچھنی ہو بے شک آپ میسج کر سکتے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ پھر آپ کو جواب دے دیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔